अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया हूं और हमारे साथ एक बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। मदारिस के हवाले से जो हैजानी कैफियत इस वक्त मौजूद है, इस हवाले से चूँकि तंजीमात मदारिस दीनिया और कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ये कोशिश कर रहे हैं कि मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं और इसी तरह बैंक अकाउंट के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा एक आइन और कानून बना चुकी है, एक तरमीम के ज़रिए इसको एक्ट में शामिल कर चुकी है। जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट इस बिल को मंजूर कर चुकी हो और उस पर कोई एतराज़ 10 दिनों के अंदर न लगे तो ये आइन और कानून का हिस्सा बन जाते हैं। और अब मदारिस के हवाले से जो तरामीम है वो आइन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। इस हवाले से अवाम में कुछ चमकोइयाँ जारी हैं और एक इंतशारी कैफियत है। बाज़ बुज़रा कहते हैं जी कि दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो वजारत तालीम के तहत जाना चाहते हैं, इसलिए हम इस पर अमल दरामद नहीं करते। जबकि बाज़ बुज़रा और हुकूमती जो अराकीन हैं, कौमी असम्बली हैं, वो टीवी प्रोग्राम में कहते हैं कि यकीनन मौलाना साहब के साथ जो वायदा हुआ है, जो तरमीम मंजूर हो चुकी है, इस पर हमें अमल दरामद करना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मुलाकात की। ये उम्मीद थी कि मदारिस के हवाले से जो मामलात हैं वो हल हो जाएंगे और इस पर वज़ीर आज़म दो टोक ऐलान करेंगे। मौलाना साहब भी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद इस उम्मीद का इजहार तो कर रहे थे कि उम्मीद है कि यह मसला हल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई दो टोक अंदाज से बात नहीं की, जिसकी वजह से लोगों में ये चमकोइयाँ मजीद बढ़ गईं कि हुकूमत इस मुआहदे से पीछे हटना चाहती है। तो आज फिर वज़ीर आज़म और सदर हाउस के दरमियान एक मुशावरती अमल जारी है। बहरहाल इस सिलसिले में क्या नई अपडेट हैं, इस वक्त हमारे साथ वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के रावलपिंडी के मसूल मुफ्ती साहब का न सिर्फ तजुर्बा है बल्कि माशाल्लाह बड़ी बासलाहियत और बड़ी काबिल शख्सियत हैं। उनका इल्मी रसूख जिसका सारा ज़माना मुतरफ है, तो इस वक्त वो हमारे साथ, हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में मैं उनसे चंद सवालात करूँगा। तो आइए मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें। अगर आप हमारे साथ नए हैं इस चैनल पर तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, ये जो मदारिस का सिलसिला तकरीबन 2 माह से चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक पहुँच गया है? हम क्या समझें कि मसला हल हो गया है या मसला हल होने के करीब है या खुदा न खास्ता हुकूमत इससे पीछे हट रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने एक अहम मौजू पर मेरे ख़यालात आवाम तक पहुँचाने की और इस हैजानी कैफियत को दूर करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बात यह है कि हमेशा से दीनी मदारिस का मसला जितने भी सेकुलर लोग हैं, बैरूनी आकाओं के इशारे पर या अपनी बदबातनी और दीन दुश्मनी की वजह से हमेशा उस मदारिस से एक इम्तियाजी सलूक करते हैं और कभी वो इनको दिलो जान से तस्लीम नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि जितना भी दीनी मज़ाहिर हैं या लोगों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का जज्बा है, जितना लोगों के अंदर अखलाक की बुलंदी है, किरदार की बुलंदी है, जितना लोगों के अंदर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का और अल्लाह के रास्ते में जिहाद और ये सारे जितने भी खैर के काम हैं, उनके खुरा अगर किया जाए, उसके पीछे चला जाए, तो उन सब खैर के कामों में
مدارس دینیہ ہی کار فرما نظر آتے ہیں. بے شک کسی بھی خیر کو آپ لیں تو پیچھے جائیں گے تو اس کے پیچھے ان مدارس کا عمل دخل ہے. تو اس لیے جو سیکولر لوگ ہیں یا بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں ان کو خوش کرنے کے درپے ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ ان دینی مدارس اور دینی شخصیات کے حوالے سے منفی کردار اپناتے ہیں. اور لیکن یہ مارکہ حق و باطل ہے. اس کے اندر ہمیشہ اللہ رب العزت حق کو ہی بالآخر فتح دیتے ہیں, حق والوں کو فتح دیتے ہیں. اگرچہ اس کے اندر کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں, کچھ مشکلات ہوتی ہیں, لیکن دنیا امید پر قائم ہے. اور اسی سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ اگرچہ انہوں نے اپنی مجبوری کی وجہ سے اس وقت انہوں نے اپنے اس بل کو تسلیم کرانا تھا تو انہوں نے تسلیم کیا, اور پھر قومی اسمبلی نے بھی اسے منظور کر لیا, سینٹ نے اسے منظور کر لیا. تو کوئی جواز نہیں تھا کہ صدر اس پر اعتراض لگاتا, لیکن انہوں نے اعتراض لگایا, پھر اس کی تصحیح بھی ہو گئی. لیکن اس کے بعد پھر اتنے عرصے کے بعد ان کا اعتراضات کی بھرمار کرنا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. جیسا کہ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ پہلے ایک خاص مدت کے بعد اگر ایوان صدر سے دستخط نہ بھی ہوں تو ایک خاص مدت گزرنے کے بعد وہ قانون آئین کی شکل اپنا لیتا ہے, اور پھر اس پر چونکہ کافی بات ہو چکی ہے تو یہ میرے خیال میں ناظرین کو اصل میں یہاں اس وقت جو سوال ہے آپ سے پوچھنا ہے کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہاں تک پہنچا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سنجیدگی سے اس پر غور کر رہی ہے کہ یقیناً یہ آئین اور قانون کی روشنی میں یہ منظور ہو چکا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایوان صدر کے ساتھ ایوان وزیر اعظم کا ٹکراؤ ہو اور کوئی مشکل پیدا ہو. تو وہ شاید ان کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی لیے کوئی دو ٹوک بات نہیں کی گئی. لیکن یقیناً انہوں نے امید دلائی ہے, اور اسی کا اظہار مولانا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ آئینی طور پر وہ منظور ہو چکا اور اس کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی جو شخصیت ہے اب وہ اس سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت یا ایوان صدر یا اسٹیبلشمنٹ اس سے کوئی مزید کوئی ایسی صورتحال پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے ان کی طرف سے کوئی سخت رد عمل آئے. تو مولانا کی طرف سے سخت رد عمل کا کوئی بھی ادارہ, نہ ایوان صدر اور نہ ایوان وزیر اعظم نہ اسٹیبلشمنٹ, کوئی بھی متحمل نہیں ہے. ایک بات میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ مولانا کی فہم و فراست اور مولانا کی معاملہ فہمی اور مختلف اور متضاد نظریات کے حامل لوگوں کو ایک ٹیبل پر جمع کرنے کی صلاحیت اور پھر ان کی نیک نامی, اعلیٰ کردار, کوئی کرپشن ان کے نہیں. اگر کوئی پہلے نہیں بھی مانتا تھا تو ان کی بدترین مخالف حکومت جب رہی اور سارے ادارے ایک پیج پر رہے اور اس میں کئی بڑے بڑے وزراء حتیٰ کہ وزرائے اعظم جیلوں میں رہے, لیکن مولانا فضل الرحمان کی ذات پر کسی قسم کا کوئی بدعنوانی کا کیس نہیں بنایا جا سکا. یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ مولانا کردار کے بالکل صاف ستھرے اور پھر نڈر ہیں, جری ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں اس کی وجہ سے وہ ان کے رد عمل کو برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے وہ ان کی کوشش ہے کہ وہ مفاہمت. اچھا مودی صاحب, اس معاملے میں جو ایک انتشاری کیفیت ہے جو پیدا ہوئی ہے کہ دوسری طرف سے بھی 18,000 مدارس کا دعویدار لوگ سامنے آ گئے ہیں کہ جی ہم وزارت تعلیم کے تحت رہنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں, وزارت تعلیم ہو یا وزارت صنعت ہو, دونوں حکومت کے ماتحت ہیں. تو تنظیمات مدارس اس پر کیوں اصرار کرتی ہیں کہ ہمیں جو ہے سوسائٹی ایکٹ کے تحت جو ہے ہمیں ہمارا اندراج کیا جائے اور ہمارے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں, اور وزارت تعلیم کے تحت نہ کھولے جائیں.
یعنی یہ سوسائٹی ایکٹ کو کیوں مطلب ہے کہ اس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ جو 18,000 کا دعویٰ ہے اس پر میں کہوں گا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا. 18,000 تو بہت دور کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ 1800 بھی وہ اپنے ادارے پیش نہیں کر سکتے الا یا کہ انہوں نے کوئی کسی کمرے پر یا لیٹر پیڈ صرف چھپوا کے وہ کیے ہوں تو اور الگ بات ہے. ورنہ قطعاً یہ بات ٹھیک ہے کچھ ادارے ضرور ہیں، لیکن میں ایک لمبے عرصے سے وفاق المدارس کی مسئولیت پر ہوں، تو ہمارے ساتھ جو مدارس پہلے سے منسلک ہیں نہ انہوں نے وفاق المدارس سے اپنا اخراج کیا اور نہ ہی آئندہ کے جو مدارس ہیں ان کے الحاق میں کوئی کمی واقع ہوئی. یعنی اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، حتیٰ کہ ٹائم گزرنے کے بعد بھی لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ادارے کا وفاق کے ساتھ الحاق کیا جائے. تو نہ تو پہلے کسی مدرسے نے معذرت کی، اپنا الحاق ختم کیا، اور نہ بعد والے کوئی مدارس جو ہے ان میں کوئی کمی آئی. اس لیے ایسی کوئی بات نہیں. باقی یہ کہ وہ کیوں کرتے ہیں، وہ تعلیم پر زور دیتے ہیں اور بظاہر لگتا بھی یہی ہے کہ یہ دینی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، تو تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے. سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ کیوں یہ کرانا چاہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ سوسائٹی ایکٹ ہے ہی ان اداروں کی رجسٹریشن کے لیے جو خیراتی ادارے ہیں، جو مفت تعلیم فراہم کرتے ہیں، جو مفت رفاہی کام کرتے ہیں. کوئی میڈیکل کی لائن میں، کوئی دسترخوان لگاتا ہے، کوئی ان دور دراز کے علاقوں میں کنویں کھدواتا ہے، ٹیوب ویل لگواتا ہے، مختلف رفاہی کام کرتے ہیں، پلیں بناتے ہیں. تو دینی مدرسہ بھی اسی طرح کا ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے جس میں صرف یہ نہیں کہ تعلیم مفت دی جاتی ہے، بلکہ اس ایک چھت کے نیچے کتنے رفاہی کام انہوں نے جمع کر رکھے ہیں. مفت تعلیم فراہم کرنا ایک مستقل خیراتی کام ہے، پھر اس کے اندر طلباء کی کفالت کرنا، صبح شام دوپہر ان کے کھانے کا بندوبست کرنا، پھر ان کی رہائش کا انتظام کرنا، پھر ان کی میڈیکلی خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ. حتیٰ کہ مدارس میں ان کو کپڑے دیے جاتے ہیں، ان کو اور کئی مدارس میں وظائف دیے جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی خیراتی ادارہ وہ اگر ایک شعبے میں کام کر رہا ہے تو دینی مدارس بیک وقت کئی شعبوں میں یہ خدمات فراہم کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کا سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ تحت رجسٹرڈ ہونا یہ قرین قیاس ہے اور یہ قانون کے مطابق ہے. تعلیم کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ اس کو اس کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ ساری مشکل اور مشقت اس لیے نہیں برداشت کرتے کہ ہم ان کے ہی انڈر آ جائیں. ان مدارس کے قیام کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ مدارس آزادانہ طریقے سے اپنے تعلیمی نظام کو، اپنے اندر کے نظام کو، اپنے مالی نظام کو مستحکم کرے. اگر ہم نے ساری مشقت برداشت کرنے کے باوجود پھر ان کی جھولی میں گرنا ہے اور ان کے ماتحت رہنا ہے تو پھر ہمیں ان مدارس کی ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب، آپ نے ان کے بارے میں مخالفین جو مدارس ہیں، یعنی میں یہ کہوں کہ جو مد مقابل یا دوسرا دڑا ہے، ان کے 18,000 آپ نے کہا کہ 18,000 نہیں ہوں گے، تو میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تنظیمات مدارس دینیہ جو ہے، جو 5 بورڈ ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے ماتحت کتنے ادارے ہوں گے؟ میں باقی تعلیمی بورڈز کے حوالے سے تو کوئی حتمی اور یقینی بات نہیں کہہ سکتا، اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن جس تعلیمی بورڈ سے میں منسلک ہوں وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، جو سب سے قدیم ہے اور سب سے بڑا ہے. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ صرف اس ایک تعلیمی بورڈ کے ساتھ 26,000 سے زائد اداروں کا الحاق ہے اور لاکھوں طلباء ان کے اندر زیر تعلیم ہیں. تو
اس لیے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور اگر پانچوں باقی 4 جو بورڈ ہیں تنظیمات مدارس میں، ان میں تنظیم المدارس ہے، اس میں وفاق المدارس السلفیہ ہے، اس میں وفاق المدارس الشیعہ ہے، اس کے اندر رابطۃ المدارس جماعت اسلامی سے وابستہ جو تعلیمی بورڈ ہے، تو یہ 4 بورڈ اگر ملائے جائیں تو پھر پتہ نہیں کتنی وہ ہوگی. مفتی صاحب آپ نے رابطۃ الاسلامی کا ذکر کیا، رابطۃ المدارس جو جماعت اسلامی کا بورڈ ہے جی، تو کچھ چنید یہ ہے کہ ان کی بھی جو رائے ہے وہ تنظیمات مدارس کے ساتھ کم ہے، اور شاید جو دوسرا دڑا ہے جو مجمع العلوم والے ہیں یا اسی طرح مولانا طیب صاحب کا ادارہ ہے، تو ان کے ساتھ ان کی رائے زیادہ ملتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ باتیں پھیلا رہے ہیں، ورنہ گزشتہ ہفتے جب اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا اجلاس ہوا وہ بھرپور اجلاس تھا. اس میں جہاں تمام بورڈ سے متعلقہ لوگوں نے، عہدیداروں نے شرکت کی، وہیں رابطۃ المدارس کے صدر مولانا عبدالمالک صاحب، ان کے جنرل سیکرٹری مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی وہ شریک تھے. اور آخر جو اعلامیہ جاری کیا گیا، جہاں تنظیمات مدارس دینیہ کے صدر شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کے دستخط ہیں، جہاں تنظیم المدارس کے صدر اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان کے دستخط ہیں، جہاں اس کے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ترجمان قائد مدارس وفاق حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری کے دستخط ہیں، حضرت مولانا انوار الحق صاحب کے دستخط ہیں، وہاں مولانا عبدالمالک صاحب کے بھی دستخط ہیں، وہاں مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے بھی دستخط ہیں. تو اگر ان کو کوئی اختلاف ہوتا یا ان کی کوئی دوسری رائے ہوتی تو وہ یقیناً اس اجلاس میں وہ اظہار کرتے اس کا. جب انہوں نے اس کا ساتھ اتفاق کیا اور اعلامیہ پر دستخط کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ہی اشاعات ہیں اور کچھ لوگوں نے ان کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مفتی صاحب جہاں سے سوال میں نے شروع کیا تھا میں اسی کو بس آخری اس میں وہی سوال دہرا رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ ترامیم منظور ہوئی ہیں اسی طرح وہ نافذ ہو جائیں گی، حکومت نافذ کر دے گی؟ میں اس یقین پر ہوں کہ ہوگی اور ہر حال میں ہوگی، اس لیے کہ وہ بالکل معقول بھی ہے اور سب جماعتوں کے لیڈروں کا متفقہ بھی ہے. پھر اس کو قومی اسمبلی نے، سینٹ نے پاس کیا ہے، پھر اس کی وہ قانونی مدت بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، آئین کا تقاضا بھی یہی ہے، اور ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسے رد عمل کی متحمل نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ اس کو منظور نہیں کرتے تو ایک بھونچال آئے گا اور سارے مدارس سڑکوں پر ہوں گے. تو ایک جماعت کے مظاہروں کو وہ کنٹرول نہیں کر سک رہے، تو اگر پورے ملک کے دینی مدارس اور سیاسی جماعتیں اگر روڈ پر ہوں گی تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. میرا یقین ہے کہ یہ اسی طرح جوں کا توں منظور ہوگا. باقی ان کی کچھ مصلحت ہے حکومت کی، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایوان صدر سے خامخواہ کا ٹکراؤ ہو، تو کوئی مفاہمت کی صورت پیدا کر رہے ہیں کہ ان کو اس پر آمادہ کریں. امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ جلد ہماری توقعات کے عین مطابق منظور ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، بارک اللہ. مہربانی. ناظرین کرام، آپ نے مفتی صاحب کے خیالات سنے، ہم نے آپ کے مطابق سوال کیے اور مفتی صاحب نے بڑے اچھے جواب دیے. اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ یہ جو مدارس دینیہ اور علماء طلباء کا یہ ایک درینہ مسئلہ ہے، اللہ کرے کہ یہ آسانی سے حل ہو جائے
اور یہ جو مفتی صاحب نے کہا کہ اگر انتشار یہ منظور نہ ہوا اور اگر دینی جماعتیں اور یہ مدارس میدان میں آ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ انتشار اور افتراق کی نہیں ہے بلکہ امن و سلامتی کی ہے۔ ملک پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو امن و سلامتی عطا فرمائے اور علماء اور طلباء کی یہ جو اہم ضرورت ہے اس کو پورا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو اپنی سب سے بڑی ادارے یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کروا لیتے ہیں، اس کے بعد پیچھے ہٹنا تو ایسا ہے کہ جیسے پوری قوم ایک معاہدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور امن اور سلامتی کی طرف جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔